बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि उन्हें इक़्तिदार से बाहर निकाला जा रहा है। वज़ीर आज़म ने आज टेलीफोनिक सवालों के जवाब देते हुए, जो कि वो आवाम के सवालों का जवाब दे रहे थे टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर, आज उन्होंने आवाम के साथ बराह रास्त गुफ्त शनीद का एक मौका निकाला और इस मौके को उन्होंने अपोजिशन को सलवातें सुनाने के अलावा और कुछ नहीं किया। तो खान साहब की जो आज की तकरीर है, या आज के जो उनके खिताबात है, या आज के जो उनके फरमूदात हैं, उनको अगर देखें तो अगर कोई समझता है कि खान साहब अपने इक़्तिदार के 5 साल पूरे करेंगे तो वो गलत फहमी में मुब्तला है, वो अहमकों की जन्नत में रहता है। खान साहब ने खुद इस बात को आज तस्लीम कर लिया कि उन्हें इक़्तिदार से बाहर निकाला जा सकता है। जरा एक खबरदार करना चाहता हूं, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूं और तमाशे देख रहा होता हूं। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह। अब सवाल ये कि खान साहब को इक़्तिदार से बाहर कौन निकालना है? क्या अपोजिशन में इतनी ताकत और कुव्वत है कि वो खान साहब को इक़्तिदार से बाहर निकाल सके, या फिर उनका ये पैगाम किसी और कुव्वत के लिए था? तो यकीनी तौर पर जो समझने वाले हैं वो ये समझ रहे हैं कि खान साहब का ये पैगाम उन कुव्वतों के लिए है जो उन्हें इक़्तिदार से निकालने की ताकत और इस्तिताअत रखती है। इसी वजह से खान साहब ने अपोजिशन के साथ डील का भी तज़किरा किया। वो इसकी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तरदीद आ चुकी है और वो बार बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उनका अपोजिशन के साथ किसी भी तरह का कोई मामला जो है या कोई डील तय नहीं हुई। लेकिन खान साहब के वो कहते हैं छठी हिस्स उनको ये बता रही है, बल्कि छठी हिस्स क्या बता रही है, खुद खान साहब से ज़्यादा बेहतर हालात को कौन जानता है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त इस किस्म के हो चुके हैं कि उनकी हुकूमत ज़्यादा देर इक़्तिदार में नहीं ठहर सकती। खुद वो अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर जाने वाली हुकूमतों के ऊपर। पिछले 3 साल से वो अपनी नाकामियों का मलबा डाल रहे थे, लेकिन अब चूँकि अवाम 3-3.5 साल बाद या तकरीबन 4 साल होने को आए हैं, इस बात को समझ चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। ज़मीनी हक़ाइक़ बड़े मुख्तलिफ है और तहरीक इंसाफ खुद टूट टूट कर बुरी तरह शिकार है। रोज़ कोई न कोई ऐसा बयान सामने आता है जिससे खान साहब के इक़्तिदार और साख में एक सुराख और हो जाता है। इससे पहले परवेज़ खटक ने उनको आंखें दिखाई, फिर गवर्नर पंजाब ने कल एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरी हुकूमत हिलकर रह गई है। PTI के एक रहनुमा अहमद जवाद, जिनका सोशल मीडिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, PTI का सोशल मीडिया के वो फाउंडर हैं, उन्होंने भी आज उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो उन्होंने इसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि वो शुक्र है कि वो निकल आए हैं और खुद चूँकि वो बहुत बड़ी PTI के बुनियादी रुकनीत कर रखने वालों लोगों में शामिल है। अहमद जवाद वो ये कहते हैं कि शुक्र है कि मैं इनके धोखे से निकल आया। यानी तो अगर आप देखें तो एक लाइन लगी हुई है खान साहब के उनके साथियों की, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी नाकामियों का इतराफ़ कर रहे हैं और अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कफ़ारा अदा करके निकल रहे हैं, कुछ लोग अभी पार्टी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो अपने ख्यालात का बरमला इजहार कर रहे हैं। तो इसका टेक, उसके बाद गवर्नर पंजाब और अहमद जवाद, और फिर एक लाइन लगी हुई है, अभी और भी कई रहनुमा सामने आने वाले हैं। तो खान साहब के कान तो पहले से खड़े हैं। खान साहब समझते को इक़्तिदार से निकाला जा सकता है, तो आज उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया तो वो बड़े ख़तरनाक हो जाएंगे। खान साहब जितने आप इक़्तिदार में ख़तरनाक हैं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हो सकते। आपने जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, जो उसका हशर कर दिया है, जिसके तबाह किया है, अपोजिशन में रहकर आप ये सब काम नहीं कर सकते। अपोजिशन के पास इतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं होती कि वो किसी का कुछ भी बिगाड़ सके। खुद आप अपनी अपोजिशन को देखेंगे कि आप इस पोजीशन में है कि आपका बाल भी बिका कर सके। जब तक आपको लाने वाले आपके साथ खड़े थे, दाएं बाएं खड़े थे, आपकी गलतियों का मलबा अपने ऊपर डाल लेते, तो आप एक ताकतवर हुक्मरान थे। आज आपको पता है कि आपके दाएं बाएं खड़े होने वाले लोग जो है वो खिसक चुके हैं, वो आपकी नाकामियों का मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आपको ये फिक्र लाक हो गई है कि वो इक़्तिदार से बाहर निकाला जा सकता है। इस पर मरियम नवाज ने भी रिएक्शन दिया है। वो ये कहती है कि खान साहब अपना बोलियो बिस्तर गोल करें, सामान बांधे और चलते बने। आप नवाज शरीफ नहीं है कि लोग आपके पीछे खड़े होंगे। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मरियम नवाज ने कही है, ये बात हकीकत है। खान साहब को ये बात समझनी पड़ेगी। खान साहब आप ना नवाज शरीफ है, ना बेनज़ीर भुट्टो है, ना जुल्फ़िकार भुट्टो है। आपके पीछे निकलने वाले मासेस के लोग नहीं है, आम लोग नहीं है।
جن لوگوں کی آپ نے زندگی اجیرن کر دی ہے. آپ ایک مخصوص ایلیٹ کلاس کو, ایک مخصوص ایلیٹ کلب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ لوگ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں, فنانس کر سکتے ہیں, وہ آپ کے جلسے جلوسوں کے اوپر میں لوگ بھر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کی محبت اور جو ان کی جو لائلٹی ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی. آپ کے تو خود قریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لائل نہیں ہیں. اسد عمر کو دیکھ لیں, یعنی میں جو حیران ہوں کہ پی ٹی اے کے رہنما ہر جو بیان دے رہا ہے وہ سارا ملبہ عمران خان پہ ڈالنا, کوئی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے رہا. اب نواز شریف کو باہر بھیجنے والی بات خان صاحب روز بتاتے کہ عدالتوں نے باہر بھیج دیا, عدالتوں کہنے پہ بھیجا. تو کل اسد عمر نے اس کا خلاصہ کر دیا, انہوں نے کہا خان صاحب نے بھیجا, 100% خان صاحب نے بھیجا, فیصلہ خان صاحب کا تھا. تو انہوں نے بھی باہر اپنے اوپر سے ڈال نکال کر عمران خان کے اوپر پھینک دیا. اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں نے کسی بھی لوگ میں کہا بھی تھا کہ خان صاحب کو اقتدار میں سے نہیں نکالا جائے گا, اس وقت تک نہیں نکالا جائے گا جب تک ان کے سارے جو کچے چٹے ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں نکال کے رکھ دیے جائیں گے, اور وہ آہستہ آہستہ سارے ملبے, سارے کچے چٹے روزانہ کی بنیاد پر عوام کے سامنے آ رہے ہیں. اب اس میں اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے, کوئی اور پیچھے ہے, تو مجھے اس کے بارے میں کوئی قطعاً نالج نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے. مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ حکومت میں موجود ہیں, اگر وہ حکومت میں رہتے ہوئے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں گے تو شاید عوام کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ حکومت میں رہے اور بدستور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے رہے, جس طرح فواد چودھری کر رہے ہیں یا اور لوگ کر رہے ہیں, تو پھر ان کے پاس, وہ عوام کے پاس کسی منہ سے نہیں جا سکیں گے. تو جو پولیٹیکل سینس رکھنے والے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی پوزیشنیں بدل رہے ہیں. ہاں وہ اسد عمر ہو, ہاں پرویز خٹک ہو, ہاں گورنر پنجاب ہو. اب بیان دینے کے بعد اس میں سے بیک آؤٹ کر جانا صرف اس لیے کہ چونکہ ابھی حکومت میں خان صاحب ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو یہ مجبوری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر کوئی نہیں ڈالتا. خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کو پتا ہے کہ وہ کس قدر منتقم مزاج ہیں, لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ خان صاحب نے جس طرح عوام کو بیوقوف بنایا, تو خان صاحب کو بیوقوف بنانا کون سا مشکل کام ہے. تو وہ ایک طرف سچ بولتے ہیں, دوسرے کو کہتے ہیں نہیں خان صاحب میں نے تو مطلب ہی نہیں سیا. تو خان صاحب کے پھر بات دائیں بائیں سے نکل جاتی. خان صاحب بھی اس وقت افورڈ نہیں کر رہے کہ وہ لوگوں کو نکال باہر پھینکے جو ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. پرویز خٹک کو نکال سکتے ہیں. پرویز خٹک نے ایک دن دھمکی لگائی اور اگلے دن خان صاحب بھیگی بلی بن گئے, اور پھر دونوں نے مل کر وہ کہتے ہیں نا معاملہ سیٹل کر لیا. خان صاحب نے تعریفیں شروع کر دی پرویز خٹک کی. اگلا الیکشن ہونے والا ہے, خان صاحب نکال سکتے پرویز خٹک کو, ضرورت نہیں خان صاحب کی نکال سکے. ان کو نکالنے کے بعد ان کی پارٹی میں بچتا کیا ہے؟ کیا محمد سرور جس سے وہ ناراض بھی ہیں ان کو نکال سکتے ہیں؟ ان کو نکالنے کے بعد بچتا کیا ہے؟ محمد سرور واحد آدمی جو پنجاب میں بیٹھ کے ان کی حکومت کو تھوڑا بہت سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ جتنے لوگوں کو لائزن وہ کرتے ہیں اتنا تو عثمان بزدار نہیں کر سکتے. تو بنیادی طور پہ تو محمد سرور بیٹھ کے یہاں پہ اپنا کام چلا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں احمد جواد جیسا آدمی, جو کہ میں ان کو بالکل نہیں جانتا, نہ میں ان کی کوئی ان کے بارے میں بیک گراؤنڈ پتہ, صرف پتہ کہ وہ فوج سے ریٹائرڈ ہیں شاید, جو میری معلومات ہے. اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں نازل ہوئے یا نازل کرائے گئے. اب وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ تو اس قوم کا وہ حکمران کیسا ہوگا جس کی ٹیم میں گدھے شامل ہو. تو یہ جو ڈونکی راجہ والی فلسفی تھی, بہت عرصہ پہلے ڈونکی راجہ لوگ کہتے تھے, تو وہ بات آج ان کے لوگ مانگ رہے ہیں کہ یہ تو اس میں بہت سارے گدھے بھرے ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے کہا تھا کہ جو نور عالم صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت کی پہلی 3 صفحے نا وہ ذرا ان کے نام ECL میں ڈالیں, ان کے ساتھ چیک کریں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو یہی بات احمد جواد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ارب پتیوں کی ایک تعداد ہے, مراد سے جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے ارب پتی ہو گیا ہے, اور اس طرح کے بڑے نام انہوں نے ایک لسٹ بنا رکھی ہے. وہ کہتے ہیں میں لسٹ لے کے سامنے آؤں گا. تو احمد جواد کے انٹرویو کو دیکھیں آپ, گورنر پنجاب کی گفتگو کو سنیں آپ, پرویز خٹک کی دھمکیاں دیکھیں, اور اس کے بعد آج خان صاحب کا قوم سے مدلل مفصل خطاب دیکھیں, تو کہتے ہیں چھڈاں گا نہیں, میں تے پتہ نہیں کی کر دیں گا, مینج کر دیں گا, مونج کر دیں گا. تو ڈرا کس کو رہے ہیں؟ وہ ڈرا رہے ہیں خود کو, ان کو جنہوں نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ سیٹل کیے تھے اور ان کو اقتدار میں لے کر آئے تھے. تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر دساں گا کہ میں نے تسی کیویں لے کے آئے, میں بتاؤں گا پھر نواز شریف کو کیسے ٹانگا گیا تھا, اور میں بتاؤں گا کیسے. تو خان صاحب اس سازش میں شریک تھے. وہ کہتے ہیں نا شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو خان صاحب کہتے ہیں میں شریک جرم ہوں, میں مخبری بھی کروں گا. تو ہوں گے وہ خطرناک, وہ اپنی مطلب ان کی خطرناکی اس حد تک ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نکال دیا جائے گا اور میں خطرناک ہو جاؤں گا. تو اگر خان صاحب دیکھیں, نواز شریف اور باقی پولیٹیکل جماعتیں ہیں, ان کی بہت پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے. بے شک نواز شریف پہ یہ الزام ہے, بلکہ شاید کسی حد تک حقیقت ہے کہ انہوں نے فوج لے کر آئی تھی, لیکن بعد میں انہوں نے ایک پولیٹیکل سیولائز گورنمنٹ کی طرح اور پولیٹیکل وزیر اعظم کی طرح بیہیو کیا ہے. ورنہ ان کی 6-7 فوجی جنرلوں سے لڑائیاں نہ ہوتی.
وہ پھر فوج کے گلو آئیڈ رہتے. تو لڑائیاں ہونے کا مقصد ہی یہ کہ وہ ایک الگ اسکول آف تھاٹ کے میں چلے گئے ہوئے, ایک الگ سٹانس میں چلے گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک لوگوں کو ہی یعنی جمہوری طاقتوں کو ہی بالادست ہونا چاہیے, اور وہ سمجھتے ہیں فوج کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس سٹانس کے اوپر اگر وہ آئے ہیں تو انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہے. آپ تو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے تو جو آپ کر سکتے تھے آپ نے وہ کیا, اور اس ملک کا بلکہ بیڑا غرق کر دیا, بھٹا بٹھا دیا پنجابی میں کہتے ہیں. اب آپ کو کیا آپ کے قصے بتائیں. تو خاص صاحب کی جو آج کی تقریر تھی وہ ایک شکست خوردہ کھلاڑی کی تقریر تھی, جس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ میچ ہارنے والا ہے, اور وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں اگلے میچ ہی دیکھاں گا, میں تو چھڈاں گا نہیں. تو یہ اگلا میچ خاص صاحب اگر آپ کو کھیلنے کو ملے گا تو آپ کھیلیں گے نا. آپ کو جو زوم ہے کہ آپ نے مینار پاکستان میں 4 بڑے جلسے کیے, اس وقت آپ کا توتی بول رہا تھا. اس وقت بغض نواز شریف رکھنے والے لوگ, یعنی جو این بلاک تھا نواز شریف کا, نواز شریف کو جو لوگ نہیں پسند کرتے وہ نہیں کرتے, انہوں نے نواز شریف کو نہیں ووٹ دینا تھا, تو انہوں نے کسی اور کو ووٹ دینا تھا. پیپل پارٹی کو ووٹ دیتے تھے, پیپل پارٹی فلاپ ہو گئی تو پھر ووٹ آ گیا پی ٹی آئی کے پاس. آج بھی پی ٹی آئی کو آپ نکالیں تو 2 جماعتوں کے ووٹ آپ کو نکلیں گے, مل جائیں گے. ایک پیپل پارٹی کا بڑا ووٹ بینک آپ کو ملے گا, دوسرا ووٹ بینک آپ کو جماعت اسلامی کا ملے گا. یہ 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کا ووٹ بینک لے کے خاص صاحب نے ایک نئی جماعت بنائی پی ٹی آئی, اور آپ کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ چند خاندانوں پہ مشتمل ہے, چند جو کہتے ہیں نا کارپوریٹ کلاس, جن کے بارے میں آج آپ نے کہا کارپوریٹ کلاس نے بڑا منافع کمایا, تو آپ نے کما کے دیا ہے. اب وہ تنہا ہی نہیں بنا رہے تو کیوں بڑھا کے دیں. انہوں نے آپ کے جلسے جلوسوں پیسے نہیں خرچ کیے, اب وہ کمانے کے دن آئے تو لوگوں کو تنہا ہی دے دیں. تو خاص صاحب پھر یہ مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں نا, اسے کہتے ہیں پے ٹائم. تو وہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کیا وہ اپنا وصول کر رہے ہیں. اگر آپ کارپوریٹ کلاس کو فائدہ پہنچا ہے, عام کلاس کو فائدہ نہیں پہنچا, مڈل کلاس کو فائدہ نہیں پہنچا, سیلڈ کلاس کو فائدہ نہیں پہنچا, لوگ مر گئے, بے روزگاری, مہنگائی, افراط زر اور یہ ساری چیزیں چھوڑے, یہ تو حکومتیں کرتی ہیں. آپ نے تو یعنی کہتے ہیں نا کہ حکومت اس مقصد کے تحت آئی کہ جس نے خود کو کنٹینر سے اتارا ہی نہیں ہے. آپ کا سارا وقت اپوزیشن کی ایسی تیسی کرنے میں. آج بھی آپ دیکھیں, آپ نے لوگوں سے ٹیلی فون کال لی, جو ظاہر لوگ نہیں کرتے, پلانٹڈ کالیں ہیں, اور اس میں آپ بڑے مسکرا کے جواب دے رہے. صدارتی نظام کے اوپر آپ کی بتیسی نکل رہی تھی, یعنی جو آپ کے اندر پنپ رہا تھا کہ میں بھی کر سکتا ہوں, میں وہ بھی کر سکتا ہوں, میں صدارتی نظام بھی لا سکتا ہوں, کیونکہ لوگ چیخے مارے. میں نے کہا تھا لوگ چیخے ماریں گے. حضور آپ نے کام بھی چیخے مروانے والے کیے ہیں. آپ نے چیخے نکلوانی تھی چوروں کی, آپ نے چیخے نکلوا دی آپ نے ووٹ دینے والوں کی. تو آج چیخے مار رہے ہیں آپ کا ووٹ دینے والا. حاصل کہتے ہیں مجھے حالات کا پتہ چل جاتا, میں صبح 1 گھنٹہ ٹیلی فون دیکھتا ہوں تو مجھے سب پتہ چل جاتا ہے. تو خاص سارے پاکستان کے پاس آپ کا ٹیلی فون نمبر ہے, یا پورا پاکستان آپ کو میسج کرتا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. چند مخصوص لوگ جو کہ آپ کی خوشامدی درباری ہوں گے, باقی کو تو بلاک کر دیتے ہیں, باقی کو تو فون ہی نہیں سنتے, جواب ہی نہیں دیتے, اٹینڈ ہی نہیں کرتے, بلاک کر دیتے ہیں. تو آپ کو وہی بتاتے ہیں جناب صاحب اچھا علی جناب آپ کے دور حکومت میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. خاص صاحب نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ دودھ کی نہریں بہیں گی, تو آپ سے توقع بھی نہیں تھی, ہم نے تو کبھی آپ سے توقع نہیں کی. وہ جنہوں نے آپ سے توقع کی تھی وہ سر پکڑ کے رو رہے ہیں. وہ جن کا خیال یہ تھا کہ ہم نے کو پڑھا لکھا بندہ اور بڑا باشعور بندہ اور بڑا تھاٹ پروسیس رکھنے والا بندہ, انگریزی بڑی اچھی بولتا ہے, ویری گڈ جناب. وہ ہم نے دیکھا یہاں لوگ انگریزی اسکول جب پرائیویٹ اسکول لانچ کرتے ہیں ڈھونڈتے ایک بندہ انگریزی اچھی بولنے والا, بس اس کو انگریزی اچھی آنی چاہیے, چاہے وہ بیوقوف ہو, احمق ہو, اسے ایجوکیشن کا زیرو نہ پتا ہو, اور وہ متاثر کرتا ہے لوگوں کو انگریزی بول کے, انگریزی جھاڑ کے, امریکن ایکسنٹ میں انگریزی بول کے لوگوں کو متاثر کرنا اس معاشرے کی کمزوری رہی ہے. اور یہ بہت سے لوگ آپ کی اس بدت کو قبول کر کے آپ کے سہار کا شکار ہوئے ہیں. اب ان کی غلط فہمی دور ہو رہی ہے, احمد جواد کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے. احمد جواد نے جو کچھ کہا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, وہ آپ سنیے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کہا, کھول کے رکھ دیا, سارا پھیتی کر کے رکھ دیا. اور یہ نہیں کہ اس کو پارٹی سے نکال دیا, پارٹی سے نکالنے سے پہلے جب پارٹی کا وہ سیکرٹری چلاتا تب بھی وہ ایسی باتیں کر رہا تھا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں, اور آپ نے لوگوں سے جھوٹ بولا ہے, اور آپ نے بے ایمانی کی ہے. اور اب بھی وہ کہہ رہے کہ میں دنیا میں جاؤں گا جہاں سے میں نے دنیا اکٹھی کی تھی, اور ہم سب بات کریں گے. تو خاص طور پہ جو اوورسیز والا جو ان کے ٹراما ہے ذہن میں نا, کہ وہ بھی میرا بڑا ووٹ بینک اور میں نے ووٹ کا رائٹ دے دیا, اور میں اگلی دفعہ بھی وزیر اعظم بن جاؤں گا. اتنا آسان نہیں ہے. آپ 2 تھاٹ پروسیس کے تحت چل رہے ہیں. ایک آپ کا تھاٹ پروسیس یہ کہ آپ کو نکال دیا گیا, دوسرا تھاٹ پروسیس یہ کہ مجھے نکال دیا گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں.
اور ایک اور تھاٹ پروسیس آپ کا یہ کہ میں نکلوں گا نہیں، میں وزیر سے بجائے میں صدر بن جاؤں گا، میں اگلے 5 سال پورے کروں گا، میں نے مناظر پاک صاحب 4 بڑے جلسے کیے تھے، میں اب بھی کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ خاص صاحب وہ دن گئے جب میاں خلیل فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب وہ دن لگ گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کی اپنا ووٹ بینک آپ کا خاص صاحب زیرو ہے، آپ کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آپ کے فائنینسر تھے جنہوں نے آپ کے اوپر پیسہ انویسٹ کیا تھا، جو نواز شریف سے تنگ آئے ہوئے تھے، جو پارٹی سے تنگ آئے ہوئے تھے، وہ آپ کو لے کر آئے تھے، انہوں نے آپ کو پیسہ خرچ کیا اور انہوں نے بھی کان لال ہو گئے۔ آپ نے سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا ہے، دھوبی پٹکا ایسا مارا ہے تو کہتا ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، پہلے صرف غریب روتا تھا، اب امیر بھی روتا ہے، امیر و غریب دونوں کو آپ نے رلا دیا ہے۔ تو آج کی تقریر کے بعد اگر خاص صاحب کو کوئی سمجھتا ہے کہ خاص صاحب کی حکومت بڑی اسٹرانگ ہے تو وہ اپنی عقل پہ ماتم کر سکتا ہے۔ اپوزیشن تو کہتی ہے سادہ تم توش پوش اصل کر رہے، وہ بھی کہتے ہیں جانا نہیں، پائن پنجے نہیں جانا، 5 سال پورے کرائیں گے، 5 سال پورے کریں تاکہ آپ کا جتنا آپ کا جو بھی اندر کا وہ چیزیں ہیں وہ باہر آئے، وہ چیز ہڈن نہ رہ جائے۔ اور یہ غلط فہمی آپ نکال دیں کہ اگر آپ اقتدار سے نکلیں تو آپ بہت کچھ بگاڑ لیں گے۔ طاقت میں رہ اقتدار میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جب آپ اقتدار میں رہ کر طاقت میں رہ کر آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اپنے لگائے ہوئے الزام ثابت نہیں کر سکے، اپنے الزامات کا پروف نہیں دے سکے، تو پھر آپ کیا کر سکیں گے؟ پھر آپ سے کچھ نہیں ہونا خاص صاحب۔ اور پھر آپ اگر 2 دن جیل میں رہ گئے اور وہاں آپ کو فراق نہ ملی تو آپ کا جو حال ہونا ہے وہ پھر سوچے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ نے آ کے صرف یہ جتنی میں نے آج کی سنی خاص صاحب کے جو سوالوں کے جواب تھے، کسی کے سوالوں کا جواب دینے نہیں آئے تھے، وہ دل کی بھڑاس نکالنے آئے تھے، اور ان دل کی بھڑاس نکالی ہے، کچھ ایسی تیسی عدلیہ کو پھر کہا تم ٹھیک نہیں ہو، مقدمے تیز کرو، اور تم ٹھیک نہیں ہو فلانے، اور مجھے نکالا گیا تو تم ٹھیک نہیں ہو، مجھے نکالا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سب دھمکیاں ہیں، اور یہ اتنے بزدل آدمی ہیں، یہ 2 دن نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر یہ اقتدار سے نکل گئے تو ان کا مجھے نہیں لگتا کہ خاص صاحب جو لوگ سمجھ رہے خاص صاحب بڑے خطرناک ہو گئے، وہ اب لوگ جان چکے ہیں نا کیا خطرناک ہو گئے۔ وہ جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، باہر نکلیں گے، لیکن جو کچھ کیا دھرا ہے اس کا حساب بھی تو دیں گے نا۔ تو خاص صاحب کی طرح حساب نہیں لینا ہے لوگوں نے، آ کے جنہوں نے حساب لینا نا انہوں نے پھر ٹھیک طریقے سے حساب لینا ہے، پھر ذرا چنگا تگڑا حساب لیتا جائے گا۔ تو اقتدار سے نکالا جاؤں گا تو بڑا خطرناک ہو جاؤں گا، تو میں نے کہا یہ گیدڑ دھمکیاں ہیں۔ اور جس دن آپ اقتدار سے نکلے عوام شکرانے کے 2 نفل پڑیں گے۔ ویسی بدقسمتی اس ملک کی ہر حکومت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہی ہوتا ہے، ہماری قوم لاتی بڑے چاؤ سے ہے اور نکالتی بڑا ذلیل کرتی ہے، اور جب کسی کو نکالتی ہے تو شکرانے کے نفل پڑتی ہے۔ بینظیر کو نکالا تو شکرانے کے نفل پڑے، نواز شریف کو نکالا تو شکرانے کے نفل پڑھنے والوں کی کمی نہیں تھی، مشرف کو نکالا تو شکرانے کے نفل پڑھنے والوں کی کمی نہیں تھی، اور پھر نواز شریف کو نکالا تو پھر لوگ شکرانہ پڑھ، کیونکہ لوگ مغالب بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں شکرانے کے نفل، شکر جان چھوٹی جناب۔ خاص صاحب نے بھی جانا ہے تو لوگوں نے شکرانے کے نفل پڑھنے ہی پڑھنے۔ اور میں نے جب مشرف صاحب کو نکالا گیا تھا اور جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا، ان 2 پارٹیوں کی دفعات، مشرف کی دفعہ میں نے کہا تھا کہ مشرف جب جائے گا تو لوگ یاد کریں گے، کیونکہ مشرف نے کچھ اچھے کام بھی کیے تھے، لیکن ان کا آخری جو 2-3 سال تھے اس میں انہوں نے اپنا کیا دھرا خود ہی کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب نواز شریف کو نکالا تو بھی ہم نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جب جائیں گے تو لوگ انہیں یاد کریں گے، تو لوگ آج یاد کر رہے ہیں۔ اور لوگوں نے کیا یاد کرنا، نواز شریف عمران خان کو نہیں بھول رہے، انہیں روز رات میں خوف آتا ہے کہ نواز شریف آ جائے گا، وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی۔ خاص طور پر آپ کو نیند کسی اور وجہ سے نہیں آتی تو چلے اس میں ذرا اضافہ کر لیں، لیکن یہ جو نیند کا نہ آنے کا بہانہ ہے نا، یہ مہنگائی نہیں ہے، یہ آپ کو ڈر ہے نواز شریف نہ آ جائے، کیونکہ وہ اگر آ گیا تو پھر ظاہر ہے آپ کا بوجھ بستر گول ہے۔ تو ابھی یہ جو کہتے ہیں نا آخری جو ابال ہوتا ہے، یہ اس طرح کی تقریر تھی جس طرح آخری ایک جوش اور ابال آیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل اس پہ پھر بات کریں گے، کیونکہ یہ میں نے